in the operation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे दरमियान यूए की एक मशहूर शख्सियत राय शेर अली साहब मौजूद है। हम इनसे कारोबार से लेकर इनके सियासी सफ़र तक के हवाले से बात करेंगे और एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी स्टार से आपको मिलवाएंगे। आज ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, इनसे आज गुफ्तगू होगी। तो राय साहब से हम बात करते हैं। तो राय साहब, कैसे और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और कैसे आपने ये अपनी ज़ाती लाइफ को स्टार्ट किया? जी थैंक यू मियाँ साहब। मेरा तल्लक ओकाड़ा से है और मैं यूई में होता हूँ और मैंने तकरीबन जो बिज़नेस है वहाँ पे मैं स्टार्ट किया वो 2006 से किया और स्टिल मेरा वहाँ पे बिज़नेस है। और हम आपसे ये पूछेंगे कि यूएई में जो आप कारोबार कर रहे हैं उसकी कामयाबी का राज क्या है? आप किस तरह वहाँ जाके एक दूसरे मुल्क में जाके सेटल हुए और वहाँ जाके आप इतने कामयाब तरीन कारोबार की तरफ गामज़न हैं? तो इसके मतलब आप हमें कोई बताएंगे? मियाँ साहब, मैं जब यूएई में गया हूँ मैं एक आम वर्कर के हिसाब से गया था और क्योंकि मेरा एक बहुत शौक़ था कि मैंने यहाँ पे बिज़नेस करना है और मैंने वहाँ पे बिज़नेस किया और मैकेनिकल कंपनी है मेरी, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2006 से बिज़नेस स्टार्ट किया। टेक्नोस्टार ग्रुप ऑफ कंपनी है मेरी, ऑल ऑफ यूएई में हम काम कर रहे हैं। तो चिल्ड वाटर, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग और जो भी मैकेनिकल वर्क है वो हम यहाँ वहाँ पे कर रहे हैं। राय साहब, मैं आपसे ये एक आपके सियासत के हवाले से बात करूँगा कि आपने सियासत में आने का फ़ैसला कब और क्यों किया? मैंने 2009 से आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज्वाइन की, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की है। और हर पाकिस्तानी की तरह जो मेरा दिल भी पाकिस्तान में धड़कता है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं स्पेशली उनका जो मोहब्बत, बाकी नॉर्मल भी सब मुहब्बे वतन है लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो ज़्यादा मुहब्बे वतन है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर हैं, इसलिए हमारा हर वक्त जो है पाकिस्तान के बारे में हमारी सोच रहती है कि किस तरह दूसरी कंट्रियाँ तरक्की कर रही हैं, हमारा मुल्क भी इस तरह से ही तरक्की करे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के आप करीबी साथियों में शुमार किए जाते रहे, आपने एकदम से उनकी तंजीम छोड़ी है, इसका कोई वजह हमें बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मेरा जुड़ना उनका मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, क्योंकि उनका जो स्लोगन था वो था सबसे पहले पाकिस्तान। तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, तो उनके साथ मेरा जुड़ना इसीलिए था कि वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थे और उन्होंने काफ़ी अर्सा पाकिस्तान को कमान किया। और उनको छोड़ना, क्योंकि पार्टी जो मुशर्रफ साहब के बीमार होने की वजह से डिसफंक्शनल हो रही थी और मुझे भी पाकिस्तान में क्योंकि सियासत में रोल अदा करना था और पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं उनके हल के लिए मैंने किसी दूसरी पार्टी में जाना था। तो सबसे पहले सबसे जो बेहतर मुझे नज़र आई मुहिब्बे वतन लीडरशिप वो चौधरी बरादरान थे, इसलिए मैंने उनको ज्वाइन किया। हाल ही में आपने अपनी यूएई टीम के साथ मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार की है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब से आपकी बड़ी तवील मुलाकात हुई, ओवरसीज़ के हवाले से कुछ उन्होंने आपको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी पार्टी की, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के काफ़ी सारे मसाइल हैं जो बहुत ही जितनी भी हमारी जो पहले पार्टियां गुजरी हैं उन्होंने उस पर तवज्जो नहीं दी। तो मैंने आके चौधरी साहब से अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल थे वो उनको बताए और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वो सुने और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि इंशाल्लाह जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हम तरजीह बुनियाद पर गवर्नमेंट से बात करके तो उसको हम इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करें। राय साहब, हम ये पूछना चाहेंगे कि ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं उनके ऐसे कौन से मसाइल हैं जो यहाँ बैठ के पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तानी हुकूमत आसानी से हल कर सकती है? वो ऐसे कौन से मसाइल हैं? जो यूएई के लोग मतलब ओवरसीज़ के जितने लोग हैं उनके सबसे ज़्यादा मसाइल ये हैं, क्योंकि हमारा वक्त ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर गुजरता है और जो भी हम यहाँ पे कोई अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं या जो भी कोई जायदाद बनाने की कोशिश करते हैं, घर बनाते हैं, तो अक्सर उन पे हमारे ना होने की वजह से उन पे कब्ज़ा हो जाता है
اور کوئی بھی ہم جہاں بھی جاتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس اس کو پرسو کرنے کے لیے، تو ہماری کسی جگہ پہ بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ تو سب سے زیادہ مسائل ہمارے یہ ہیں۔ تو ہم چاہیں گے رائے صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ ایسا آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو باہر کے ممالک میں پاکستانی حکومت آپ لوگوں کو وہاں فیسلٹیز مہیا کرے یا غیر ممالک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ دے؟ میاں صاحب، جو میں نے اوورسیز کے مسائل دیکھے ہیں، جب وہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں تقریباً 5 سال 10 سال کے بعد جب لوگ واپس آتے ہیں تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو وہ آدمی کما رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی وہ ان کی فیملی پہ وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری حکومت پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ جب وہ پاکستان آئیں کم از کم ان کو کوئی ایک گاڑی یا کچھ اس طرح کے ان کو فیسلٹیٹ کیا جائے کہ تاکہ وہ آ کے اپنے بچوں کے لیے ان کا جو روزگار ہے اس کو کنٹینیو کر سکے، کیونکہ وہاں پہ جیسے یہاں پہ لوگ سروس کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سروس، ان کو تو پینشن مل رہی ہوتی ہے، تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پینشن نہیں مل رہی ہوتی، تو ان کا پھر روزگار چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ آپ نے حال ہی میں جو کاف لیگ جوائن کی ہے، چودھری برادران کے ساتھ آپ نے اپنی سیاست کا پلو جوڑا، تو اس بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے وہ کاف لیگ یا چودھری برادران کو جوائن کیا؟ ایسا میرا کیونکہ پارٹی جوائن کرنی تھی میں نے، تو اس وقت ہماری جو اوورسیز ہیں ہماری نظر پاکستان کی پولیٹکس پہ ہوتی ہے، تو میری کیونکہ نظر اس پہ تھی کہ ہمیں وہ لیڈر چاہیے تھا جو پاکستان کا محب وطن پاکستانی ہو، جس نے پاکستانی سیاست میں پازیٹیو رول پلے کیا ہو۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی یا جو نواز لیگ تھی، بڑی جماعتیں تھیں یہ دو، ان کی اب لیڈرشپ پہ نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی حکومت بدلتی ہے تو وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہوتی ہے کہ ان کا ملک میں رہنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں چودھری برادران کی پولیٹکس کو، تو انہوں نے آج تک بھی ملک سے باہر نہیں گئے وہ، اور جب ان کی حکومت ہوتی ہے تب بھی ملک میں ہوتے ہیں، اور اگر ملک میں حکومت نہ بھی ہو تو تب بھی اپنے ملک میں ہوتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی، نہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، تو اس لیے ان کو میں نے جوائن کیا کہ وہ ایک محب وطن پارٹی ہے۔ جس طرح میں بتا رہا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جب پاکستان کے چیف منسٹر تھے تو انہوں نے پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے جو کہ باہر جو آؤٹ آف کنٹری آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں۔ مثلا جیسے آپ بات کریں 1122 کی، تو اس طرح کی فیسلٹی جو ہے پاکستان میں تو نہ تو پہلے تھی نہ اس کے بعد کسی نے اس پہ کام کیا۔ تو اس طرح کے کام تھے جو چودھری صاحبان نے کسانوں کے لیے بہت سے کام کیے، جو زراعت پہ انہوں نے بہت سا کام کیا۔ تو یہ تھی چیز جو مجھے نا کاف لیگ میں اور چودھری برادران صاحب کو جوائن کرنے میں آسانی فیل کی میں نے۔ رائے صاحب، اگر دیکھا جائے تو سیاست کے حوالے سے تو ایک نام جو گنا جاتا ہے پاکستان میں وہ نواز شریف کا آتا ہے، کیونکہ انہوں نے ملک کے لیے جتنی روڈیں، جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس سٹارٹ کیے، سی پیک منصوبے، تو سیاست کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان کی مضبوط ہے سیاست۔ آپ نے یہ جو چودھری برادران کی سیاست صرف پنجاب کی حد تک محدود ہے، آپ نے ان کو جوائن کیا، تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ یہ آگے پورے کے پاکستان میں کہیں کاف لیگ سیاست کر سکے گی یا پورے پاکستان میں ان کے نمائندے بنیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ صاحب، اگر آپ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی اور سی پیک کی، تو سی پیک جو اصل میں منصوبہ تھا وہ پرویز مشرف صاحب کا تھا، اور جب پرویز مشرف صاحب حکومت میں تھے تو ان کے ساتھ کاف لیگ تھی، چودھری برادران تھے، ان کی حکومت تھی، تو یہ منصوبہ تبھی سٹارٹ ہوا تھا۔ اور اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب نے حکومت ضرور کی ہے، لیکن انہوں نے جتنا پاکستان کو لوٹا ہے، یہاں کے لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں فیسلٹی کیا مل رہی ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل سطح پہ دیکھیں تو پاکستان کا جتنا بیڑا غرق نواز شریف صاحب نے کیا آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو اور وہ آپ دیکھیں کہاں پہ بیٹھے ہیں، لوٹ کے انہوں نے جتنا پاکستان کا پیسہ تھا انہوں نے، اور پیپلز پارٹی نے باہر لے گئے پیسہ، اور اب اس لیے اس حکومت کی یہ حالت ہے اور مہنگائی ہے۔ تو انشاءاللہ جو چودھری برادران صاحب ہے اور پاکستان مسلم لیگ کاف ہے،
یہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ سب سے بڑی جماعت ہوگی۔ رائے صاحب، جو لوگ پاکستان سے باہر رہتے ہیں 10 سال 15 سال وہ لگاتے ہیں، وہ پاکستان میں آ کے کاروبار کیوں نہیں کرنا چاہتے یا اپنا پیسہ یہاں کیوں نہیں لگانا چاہتے؟ اوورسیز پاکستانی جو ہے، اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں کافی ساری فیسلٹیز ملتی ہیں۔ اگر آپ نے کوئی وہاں پہ بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو 1 سے 2 دن میں آپ وہاں پہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کو لائسنس مل جاتا ہے۔ اور اگر آپ پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، اور کہاں سے ہم نے لائسنس بنانا ہے، اور رکاوٹیں اتنی ہیں کہ مسئلے مسائل اتنے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، بندہ اسی وجہ سے بھاگ جاتا ہے کہ میں کہاں پہ پیسہ لگاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان، جو ہم پاکستانی اوورسیز پاکستانی اور بزنس مین باہر کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ کافی سارا ہمارا ٹول ہوتا ہے، ایکوپمنٹ ہے ہمارے پاس، جو یہاں پہ لانے کے لیے اس کا ٹیکس اتنا ہے کہ وہ اس سے جتنے کا ہمارا ٹول ہے یا ایکوپمنٹ ہے، اس سے زیادہ اس کا ٹیکس بنتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی پاکستانی جو ہے اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اپنی مشینری نہیں لے کے آ رہا۔ ابھی بھی میں کیونکہ یو اے میں ہوں تو وہاں پہ کافی لوگ ہیں جو بشمول میرے پاکستان میں آ کے بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کے پاس کرینے ہیں، کسی کے پاس ٹریلر ہیں، لیکن وہ پاکستان میں لے کے آ نہیں سکتے کیونکہ حکومت پاکستان ان کو فیسلٹیٹ کر نہیں رہی۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسلٹی دے تو بہت سے بزنس مین ہیں جو یہاں پہ آ کے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ رائے صاحب، یو اے ای میں آپ رہ رہے ہیں اور گلف اوورسیز پاکستانیوں کی خدمت کا جذبہ تو آپ کے دل میں بہت ہے۔ وہاں کی جو پالیٹکس ہے اس میں بھی آپ بہت سرگرم ہیں، اوورسیز کا مقدمہ بھی آپ لڑ رہے ہیں، اور جو کہ آپ بڑے اچھے انداز سے لڑ رہے ہیں۔ اپنے ہم وطنوں کو پاکستان کی خدمت کے لیے یا پالیٹکس کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں پاکستان میں؟ میاں صاحب، کیونکہ میں نے اوورسیز ایز اے پاکستانی پولیٹکس سٹارٹ کی ہے، اور میں پاکستان میں اپنا پورا رول ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرے قائدین نے چاہا اور انہوں نے سمجھا کہ میں پاکستان میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں تو انشاءاللہ میں ضرور رول ادا کروں گا۔ آگے آپ کی سیاست کہاں تک جا رہی ہے اور آپ اپنے کاف لیگ جماعت کے لیے پاکستان میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ایسے کیا ہے کہ جو چودھری برادران کے لیے بھی فائدہ مند رہے اور کاف لیگ جماعت کے لیے بھی فائدہ مند رہے؟ سب سے پہلے کیونکہ میرے پاس ذمہ داری اوورسیز کی ہے اور یو اے گلف اور ساتھ میں پاکستان میں بھی کام کر رہا ہوں، تو میری جو سب سے زیادہ توجہ ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہے، کیونکہ وہاں کا ایک ممبر جو ہے اس کے ساتھ اس کی پوری فیملی ہے، اور اس کے جو دوست احباب بھی ہیں وہ ان کے کہنے پہ ہی وہ جو ہیں وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میری جو پوری کوشش ہے، کیونکہ جس طرح اس حکومت نے بھی کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا، تو میں سب سے پہلے تو یہی کام کروں گا انشاءاللہ کہ جتنے میکسیمم اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو میں اپنی کاف لیگ میں لے کے آؤں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں رائے صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کے لیے آپ نے اپنے خیالات اور اپنی سیاست اور کاروباری زندگی کے متعلق ہمیں آگاہ کیا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ملاقات رہے گی، اور آئندہ بھی ہم اپنے بھائی سے ملاقات کرتے رہیں گے اور ان کی سیاست اور ان کے کاروبار کے حوالے سے اور غیر ممالک میں، دیار غیر میں لوگوں کے رہنے والے مسائل کے بارے میں آپ سے ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ ضرب عز